बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं यासिर जंजुआ और आप देख रहे हैं यासिर जंजुआ पॉडकास्ट के एक और एपिसोड। और हमारे आज के जो गेस्ट हैं बड़े ख़ास, आप लोगों को बड़ी शिद्दत से इंतज़ार होता है। ज़रियाब हाशमी साहब, सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कल का वाक़या बड़ा अफसोसनाक वाक़या है। लोगों का बड़ा नुकसान हुआ, गाड़ियाँ टूट गईं जाला बारिश से। तो उसके बाद बहुत सारे लोगों ने स्टेटस लगाना शुरू कर दिए फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे, कि ये अल्लाह ताला की तरफ से कोई अजाब है, नेचर बदला लेने पे आ गई है और अब लोगों को अपने अमाल दुरुस्त करने होंगे। आप इसको किस नज़र से देखते हैं? क्या वाकई ये कोई अजाब की शक्ल है? अच्छा, मैंने कभी ये नहीं देखा वैसे अमूमन के लोगों की लॉटरी निकल आए या बिज़नेस में कामयाबी हो या कोई दुकान डालें या कोई कारोबार डालें या नौकरी मिले तो मस्जिदों पे कुछ चढ़ावे चढ़ रहे हों कि ये अल्लाह ताला ने किया है। कभी मैंने पब्लिकली ये डिस्प्ले ऑफ लव टू द लॉर्ड नहीं देखा कि जब कुछ अच्छा हो तो हम अल्लाह ताला को उसका क्रेडिट दे के अपनी आजिज़ी उनकी सारी साबित करें कि हम तो कुछ भी नहीं है, जो हमें दिया है औलाद हो, पैसा हो, दौलत हो, शोहरत हो। किसी के मिलियन व्यूज़ हो गए या मिलियन सब्सक्राइबर हो गए, उसने जाके फैसल मस्जिद में कोई करोड़ रुपए का चंदा डाल दिया और लाख रुपए का 10 लाख का या कोई कि जी ये अल्लाह ताला ने किया है। सही। लेकिन गाड़ी का शीशा टूट गया तो नेचर बदला ले रही है, अल्लाह ताला का अजाब है। कुरान पाक में तो अल्लाह ताला ने ये तक कहा है कि मुफलिसी भी मैं देता हूँ, जिसको पॉवर्टी कहते हैं, और दौलत भी मैं देता हूँ। फिर कुरान पाक में अल्लाह ताला कहते हैं कि और तुम चाह भी नहीं सकते अगर मैं ना चाहूँ तो। लेकिन ये बड़ा आसान काम है यासिर भाई मेरे अंदाजे में कि जैसे ही कोई मुश्किल परेशानी आए, ज़लज़ला आए, तूफ़ान आए, बारिश नहीं हो रही होती, गर्मियाँ ज़्यादा हो जाती हैं तो मस्जिदों में दुआएं मांगी जाती हैं बारिश हो जाए। वो बारिश होती है तो वो ज़रूरत से ज़्यादा हो जाती है, सैलाब आ जाता है, तो दुआएं मांगी जाती हैं कि अब बारिश रोक दी जाए। यानी इंसान ने मेरे अंदाजे में अपने सब्र के पैमाने के लबरेज होने पे कुदरत के होने या ना होने का क्राइटेरिया इस्टेब्लिश कर लिया कि अगर तो मेरा सब्र का पैमाना लबरेज नहीं होता तो ऑल क्रेडिट, ऑल प्रेज बी टू अल्लाह। सब्र का पैमाना लबरेज हो गया तो या अल्लाह ये आपने क्या किया, मैं गरीब आदमी, मैं मुफलिस आदमी, मेरे ऊपर थोड़ी आफतें हैं, आपने 2 और दे दी हैं। ये भी बातें हो रही हैं कि इस्लामाबाद में इसलिए ऐसा हुआ है कि क्राइम कैपिटल ऑफ पाकिस्तान बन चुका है या सिन सिटी ऑफ पाकिस्तान बन चुका है। जैसे बाकी के तमाम 6-7 हज़ार हमारी जो यूनियन काउंसिल्स हैं वहाँ मसले बिछे हुए हैं, उधर बातें हो रही हैं। एक इस्लामाबाद जो है ना वो गढ़ बन चुका है सिन का, गुनाह का। मैं इस चीज़ को नहीं मानता यासिर भाई। मैं ये ज़रूर समझता हूँ कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि आफत को इम्तिहान या सज़ा में कैसे ट्रांसलेट किया जाए कि अगर आफत आने पे हम अल्लाह ताला से रुजू कर लें और अल्लाह ताला से माफ़ी मांगें, इस्तग़फ़ार करें और उसके अता किए हुए उस पल को, चाहे वो आफत है या मुसीबत है, उसको उसकी हिकमत और हमारे हक़ में किसी ऐसे पोशीदा हवाले की बेहतरी तसव्वुर करके उसको अल्हम्दुलिल्लाह कह के एक्सेप्ट किया जाए तो वो आपका इम्तिहान था। अगर आप उस आफत के बाद अल्लाह ताला से मुतनफ़र हो जाएं, कुदरत से मुतनफ़र हो जाएं, सिस्टम से, अल्लाह के सिस्टम से मुतनफ़र हो जाएं, तो वो आपकी सज़ा थी। तो जो ये कहना शुरू हो गया ना कि ये सज़ा है, सज़ा है, अज़ाब है, मुझे लगता है कि वो जिस एंगल से देख रहे हैं उसमें उनको, उनके लिए वो सज़ा ही है, वो चाहे कोई भी है। और जो ये देख रहे हैं कि ये सज़ा नहीं है, अल्लाह ताला की दी हुई चीज़ें थी जो नुकसान में बह गई या टूट गई, बर्बाद हो गई। अल्लाह ताला के सिस्टम में एक शिफ्ट आया, वेदर का चेंज होता है, क्लाइमेट चेंज होते हैं। क्लाइमेट में कितने ही ऐसे एस्पेक्ट हैं जो हम लोगों ने अपनी इंडस्ट्रियलाइजेशन में, अपनी मॉडर्नाइजेशन में हमने नेचर के साथ इतना मैसअप कर दिया हुआ है। दरख्तों की
کٹائی سے لے کے زمین کی منرل کی ایکسپلوریشن الگ سے, پانی کے لیے ڈگنگ الگ سے, تیل کے لیے ڈگنگ الگ سے, کنسٹرکشن کے لیے ڈیپ ڈگنگ الگ سے. ہم نے ہر طرح سے ان سارے اصول و ضوابط کو توڑا ہے جو ہماری ہی ایجاد کی ہوئی کتابوں میں ہمارے ہی اساتذہ نے لکھ دیا ہے کہ کہاں کہاں ہم نیچر کے ساتھ, انوائرمنٹ کے ساتھ ناانصافی یا زیادتی کریں گے تو نیچر کا ایک سسٹم ہے جو ڈسٹرب ہو جائے گا, جو خوبصورت سائیکل ہے اس میں خلل آئے گا, اور اس طرح کے زلزلے, سیلاب, بارشیں, طوفان, ژالہ باری یا اور اس طرح کے بہت سے معاملات, آرٹیفیشل رین کر کے بھی ہم نے بہت کچھ ڈسٹرب کیا, یعنی بے تحاشا چیزیں ہیں. ہم یہ تسلیم نہیں کرتے کہ ہم نے کچھ کیا ہوگا, ہم کہتے ہیں کہ نہیں, یہ ہم تو بڑے ہی ٹھیک جا رہے تھے, یہ کچھ سسٹم میں کچھ چیز آئی ہے تو سسٹم نے کسی مکافات عمل میں کچھ چیز ریٹیلیٹ کی ہے. اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں ہمیں عنایت کر دی ہیں, اگر تو ہم ان کا بوجھ اٹھا سکتے ہیں تو ذمہ داری کے ساتھ اٹھائیں. مجھے اگر کٹہرے میں کھڑا کیا جائے اور میری زندگی کا مجھ سے سوال پوچھا جائے تو مجھے ایٹ لیسٹ اتنی شرم حیا ہونی چاہیے کہ میں اپنے کارستانیوں کا جواب دہ ہوں, اور اسی کرج کے ساتھ ہوں کہ ہاں مجھ سے جو ہوا ہے سو ہوا ہے, میں نادم بھی ہوں اس پہ, اور میں اس کی معافی تلافی اور کفارے کے لیے بھی حاضر ہوں. یہ اسپرٹ ایک معیار کا اسپرٹ, اسٹینڈرڈ کا اسپرٹ ہے کہ انسان اپنی سوچ کے معیار کو اتنا بلند رکھے کہ اس کو وہ فخر سے ان چیزوں کو ایکسیپٹ کرے کہ ہاں ہم کلیکٹیولی بحیثیت کل انسان نے ہی یہ سارا کچھ کیا ہے نیچر کے ساتھ. اب وہ انسانیت ہی دیکھے گی. آج کی ہوئی چیزیں شاید آگے کی 3 جنریشنز بعد نظر آئیں, لیکن یہ ہمارے ہی بڑے تھے جنہوں نے اور بہت سی آسائشیں دینے کے لیے, ہمیں ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹس دینے کے لیے کچھ حدود سے تجاوز کیا, تو جس کی وجہ سے آہستہ آہستہ اس کا ریٹرن ملا ہمیں. اچھا, اگر ہم اس کو آفت کا نام نہ دیں تو پھر نیچر کا ریونج کہہ سکتے ہیں, اس سینس میں کہ اگر ہم نے نیچر کے ساتھ جو کچھ کیا ہے اس میں وہ اپنے گیپس فل کرنے کے لیے اب کوئی ڈراسٹک سسٹم کا چینج نیچر لے کے آ رہی ہے تو یہ کہہ سکتے ہیں ہم. لیکن اس کو اتنا وہ مذہبی رنگ دے دینا کہ یہ پتہ نہیں اللہ کی سزا ہے اور عذاب ہے تو فلاں ہے, میں اس کو ایگزیجریشن سمجھتا ہوں. اچھا, پھر ایک اور بڑی دلچسپ بات ہے ریاض بھائی, جو مارکیٹس ہیں جہاں سے وہ ونڈ سکرینز اور سکرینز اور مررز ملتے ہیں, میرے کی تو چاندی ہو گئی. ہاں جی, ان کی چاندی ہونے کے بعد اب اس رویے سے کمپلینٹ شروع ہو گئی کہ ہم بے ایمان ہیں. اچھا, بے ایمانی کی بات یہ ہوئی کہ میری ابھی شام کے ایک میرے دوست ہیں, بدقسمتی سے وہ بھی اس حادثے کا شکار ہو گئے اور ان کی نئی گاڑی جو ہے اس کے ساتھ یہی معاملہ پیش ہے. تو وہ کہنے لگے کہ یار دیکھو ہم کتنی بے ایمان قوم ہیں کہ ہم جو ہے وہ اب ونڈ سکرین کی پرائسز ڈبل ہو گئی ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایسے رویے نے کیوں جنم لیا ہے؟ دیکھیں, جب ریاست خوشحال ہوتی ہے, ہاں جی, تو نیکی کا یا بھلائی کا رواج عام ہو جاتا ہے. جب ریاست بدحال ہوتی ہے فائنینشلی یعنی معاشی بدحالی, کوئی بھی ریاست بڑی سے بڑی سویلائزیشن جب معاشی بدحالی دیکھتی ہے, ریسیشن دیکھتی ہے, تو مورلز جو ہیں یا اخلاقیات جو ہیں اس کا دامن چھوڑ دیتی ہیں باشندے. اب کردار سازی نسل در نسل ہو رہی ہوتی ہے, اچانک سے کوئی سانحہ وقوع پذیر ہوتا ہے اور وہ نسل در نسل کی ہوئی کردار سازی, چاہے وہ تعلیم نے کی, تربیت نے کی, مذہب نے کی, تمدن نے کی, جس نے بھی کی, ایک دم سے وہ کلیپس ہوتی ہے. اور امورل ایکٹیویٹیز ہم دیکھتے ہیں جب بھی امریکہ جیسے
सिविलाइज्ड मुल्क में स्टोर्स लूटना शुरू हो जाते हैं जब थोड़ी देर के लिए लोड शेडिंग हो जाए वहाँ पे, क्योंकि उधर लोड शेडिंग का कॉन्सेप्ट इस तरह से नहीं था, अब शायद है, तो वो लूट मार शुरू हो जाती है। अमेरिका जैसी सो कॉल्ड हाईली सिविलाइज्ड रियासत में पाकिस्तान जिस टर्मोइल से गुजर रहा है पिछले एटलीस्ट मेरी ज़िंदगी के जितना मैंने जब से होश संभाला है, हम तो खाली ज़वाल ही देख रहे हैं, पाकिस्तान का मुआशी बदहाली देख रहे हैं। हमने जैसे सिविलाइज्ड कंट्रीज अचानक से अखलाकियात का दामन छोड़ती हैं, हमने बतदरीज अखलाकियात का दामन छोड़ा और उसको अपनी आदातों अतवार का हिस्सा बना दिया। उन बदउनवानियों को, जो करप्शन जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, उन बदउनवानियों को जिसमें ज़ख़ीरा अंदोज़ी एक बहुत बड़ी करप्शन है, या मौका परस्ती के अच्छा अचानक से अब विंड स्क्रीन की डिमांड आई है, तो ये ताजर या इंडस्ट्री जानबूझ के उसको पहले रोकेगी, थोड़ी डिमांड को इंक्रीज़ करेगी, मार्केट में से सप्लाई एंड डिमांड के कॉन्सेप्ट को इस्टेब्लिश करके जब देखेगी कि सप्लाई शॉर्ट हो गई है, डिमांड ज़्यादा हो गई है, तो जो स्टॉक जिनके पास होता है वो प्राइस डिक्टेट करते हैं। ये आप माशाल्लाह बिज़नेस करते हैं, आप समझते हैं चीज़ों को कि हम लोग किस तरह से बदउनवानी को एथिक्स ऑफ बिज़नेस में फ़िट करने की कोशिश करते हैं। और आज से नहीं, जब से हमने मुआशी बदहाली देखी, आप स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हों या कोई भी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ हों, वहाँ पे अखलाकियात अभी भी अपना मयार मेंटेन किए हुए हैं, क्योंकि वो मुआशी बदहाली देखे हुए उनको मददें हो जाती हैं। ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं देखते, बीच बीच में उनके भी रिसेशन के पीरियड्स आते हैं, लेकिन ओवरऑल उनकी रियासत उस फाइनेंशियल थ्रेशोल्ड को ब्रीच नहीं होने देती जिसके नीचे उसको पता है कि लूट मार शुरू हो जाएगी। अब ये मैंने क्यों कहा है कि जब भी देखें, हमने ब्लेम देना बड़ा आसान काम होता है किसी भी चीज़ को, रूट कॉज तक पहुंच जाए ना अगर हम, तो हमें समझ आ जाती है कि हम पाकिस्तान के मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में रहते हुए, गाड़ी ड्राइव करते हुए थोड़े से इंटीरियर साइड पे जाएं जहां मुआशी बदहाली ज़्यादा पाई जाती है, तो आपको चेहरों के तासुर पे पता चल जाता है कि यहाँ मुआशी बदहाली उनके चेहरों पे परेशानी की सूरत में झुर्रियाँ बन के नुमायाँ हो जाती है। वो अपने यंग एज में बुरे लगना शुरू हो जाते हैं क्योंकि उनकी मुश्किलें परेशानियां उनके चेहरों पर नुमायाँ होती हैं। वो मेरे वालिद साहब का एक शेर याद आ गया मुझे, माथे पे दिल के हाल की सुर्खी लिखी गई, हेडलाइन जो होती, माथे पे दिल के हाल की सुर्खी लिखी गई, इंसान हुआ मैं कोई अखबार बन गया। वाह। वो लिटरली फिर हमें ये चीज़ें नुमायाँ नज़र आती हैं। फिर जब इस किस्म की छोटी छोटी आफतें या परेशानियां या नेचर के डिज़ास्टर्स होते हैं, तो ये बदउनवानियाँ और ये अखलाकियात की अबतरी जो है, ये फिर हम टॉक ऑफ टाउन बन जाती है पॉडकास्ट में और टॉपिक्स में मेन स्ट्रीम मीडिया पे डिस्कस होती है। जैसे ही वो आफत गुजरती है, मामला बेहतर होता है, उस वक्त दोबारा से उस ईवल को एड्रेस नहीं किया जाता जो माशरे में फैल गया है कि ये ज़ख़ीरा अंदोज़ी और ये मार्केट को एक्सप्लॉइट करना और ये सप्लाई डिमांड के साथ को मैनिपुलेट करना, मोनोपोलाइज करना, ये सारी चीज़ें उस वक्त हमें नहीं पता चलती। उस वक्त सब के सब हलाल रोज़ी समझ के अपने बच्चों को तोहफे लेके दे रहे होते हैं कि बेटे आज तो वाकई चांदी हो गई हमारी, आज तो इतनी चीज़ें बिक गई क्योंकि आफत आई हुई थी, तो ये तुम्हारे लिए तोहफा लेके आया हूँ। अब उस तोहफे में हराम हलाल का आंसर ख़त्म हो गया और बच्चे के जहन में, तरबियत में वो पैमाने टूट गए कि कहाँ पे हमने वो मीज़ान सेट करना है कि मेरी ज़ख़ीरा अंदोज़ी की कमाई में कहीं हराम और हलाल का तयन तो मिस हैंडल नहीं हो गया मुझसे, और मेरे बच्चे अब उस रोज़ी रोटी पे पलेंगे तो उनकी जीन्स में जा रही है ये एक्सेप्टेंस ऑफ बैड मैकेनिज़्म और ये बदउनवानियाँ। फिर वो बच्चे बड़े होकर करप्ट लीडर बने या करप्ट ब्यूरोक्रेट बने या करप्ट बिजनेसमैन बने या करप्ट मौलवी बने या करप्ट स्कॉलर बने, उनको फिर उनकी तालीम एक तरफ होती है, उनकी तरबियत और उनके अखलाकियात दूसरी तरफ होते हैं। अच्छा दरिया भाई, अब हम इस मौजू की तरफ चल ही पड़े हैं, तो ये जो रिस्क का मामला है,
حرام اور حلال رزق انسان کو ملنا ہے، یہ بھی اس کی تقدیر میں لکھا ہوتا ہے؟ مطلب کسی شخص کے پاس آنے والا جو مال و دولت ہے وہ کس ذریعے سے آئے گا؟ کیا یہ اس کی تقدیر کا حصہ ہے؟ مقدر میں لکھا ہوتا ہے. تقدیر وہ ہے جو وہ ریئل ٹائم میں ابھی ہم اپنی تقدیر پریکٹس کر رہے ہیں ایز وی اسپیک. صحیح. لیکن آج سے 30 سال بعد بھی جو کچھ ہونا ہے وہ مقدر میں لکھا جا چکا ہے. اب کیا ہونا ہے وہ ہمارے اختیار میں ہے. ملنا ہمیں وہی 1 روپیہ ہے یا وہی 1 ارب روپیہ ہے جو ملنا ہے، وہی روٹی، وہی پانی، وہی سب کچھ ملنا ہے. ذریعہ ہم نے چننا ہے، وہ ہے اختیار جس کی اکاؤنٹیبلٹی ہے. رزق کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے صحیح. کہ کس نے زیادہ کمانا ہے یا کس نے کم، ایسی کوئی شرط نہیں ہے. جو بھی رزق آنا ہے وہ کس راستے سے آنا ہے، وہ راستہ میرے اختیار پر مبنی ہے. اس لیے میرے اختیار کی پوچھ ہے کہ میں نے وہ 1 روٹی 2 روٹی وہ شاہانہ سٹائل یا وہ عاجزی کا انکساری کا سٹائل جو میں نے لیا. انکساری میں بھی 2 نمبری ہوتی ہے. ایسا نہیں کہ انکساری جو ہے وہ میں جو گزر بسر کر رہا ہے وہ شریف النفس آدمی ہے. صحیح. وہ بھی اپنے لیول کے حلال حرام اور سیاہ سفید کا اختیار رکھتا ہے اور شعور رکھتا ہے، جس کے بعد اس کو اکاؤنٹیبل ٹھہرایا جاتا ہے. جس کو اس شخص اس شے کا، اس عنصر کا شعور ہی نہیں ہے، وہ اس کیفیت میں اپنے آپ کو لے کے آتا ہے کہ بھئی مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ میرا بینکنگ سسٹم حلال ہے کہ حرام ہے، میری نوکری حلال ہے کہ حرام ہے، میں دارالکفر میں رہ رہا ہوں تو کیا ادھر مسجد کی کمائی بھی حلال ہے کہ نہیں ہے، کیا دارالاسلام میں جو ہے وہ بینکنگ بھی حلال ہو جاتی ہے، یا اس طرح کے اور ٹیکنیکل ایسپیکٹس بھی. یہ وہ جہاں کویسچن شعور کا آتا ہے وہاں پہ یہ سوال لاگو ہوتے ہیں. ورنہ یاسر بھائی سب کو پتہ ہوتا ہے کہ روز رات کو جو شخص واپس آیا ہے اپنی کمائی کر کے، اس نے کہاں پہ ایک آیوٹا بھی اس نے ایڈ کر دیا ہے حق تلفی کا، کوئی جو روزی کمانے کا حق تھا اس میں حق تلفی کر دی ہے، تو اس نے اپنی پوری کی پوری کمائی جو ہے وہ خطرے میں ڈال دی ہے. یہ اختیار انسان کو اس کے شعور کے اندر، لا شعور کے اندر بلٹ ان ہے اللہ کی طرف سے، کہ اس کو یہ پتہ ہے کہ اس کا کون سا قدم جو ہے وہ ٹھیک راستے پہ. اس کے ضمیر کی ملامت کا ایک الارم بیل ہوتا ہے جو بجتا ہے، جو اس کو بیسک سے لے کے کمپلیکس ترین چیزوں میں اندر سے ایک اشارہ دیتا ہے. ہاں کئی لوگ اتنا نیگیٹو سائڈ پہ اپنا رجحان پکا کر لیتے ہیں کہ ان کا ضمیر کی الارم بیل بند ہو جاتی ہے، جس کو کہتے ہیں ضمیر ہی مر گیا اس کا. اچھا، یہی میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ پھر ملامت کا کوئی بینچ مارک بھی ہے کہ اس سٹیج پہ دیکھیں کسی شخص کو یہ محسوس ہوتا ہوگا کہ اس نے ایک چھوٹی سی ایسا ایکٹ کیا اور اسے فیل ہوا کہ یار یہ جو ہے میں گناہ کے زمرے میں چلا گیا ہوں، یا حرام یا حلال کے پیرامیٹرز اس کے ایکٹیو ہو جاتے ہیں، اور کوئی شخص اپنے آپ کو جسٹیفائی کر لیتا ہے کہ نہیں یہ ضروری تھا، اس سے کسی کو نقصان نہیں پہنچا، یہ ہارمفل ایکٹ نہیں تھا. تو کسی کو کیسے پتہ چلے کہ، یا کیسے طے ہو کہ یار یہاں پہ آ کے جو ہے وہ میں اس دائرے میں داخل ہو گیا ہوں؟ اب دیکھیں یہ سوال ہے سسٹم سے ریلیٹڈ. اچھا. 2 اینگلز ہوتے ہیں کسی بھی ریاست میں یا ملک میں یا دنیا میں رہنے کے، ایک انفرادی اور ایک اجتماعی. صحیح. انفرادی سسٹم میں تو آپ کا یہ سوال لاگو ہوتا ہے کہ کسی کو کیسے پتہ چلے. اس نے تعلیم سے حاصل کرنا ہے، مشاہدے سے حاصل کرنا ہے، کسی سے پوچھ کے، کسی بڑے سے، کسی ریلیجس سے، یا کسی ٹیچر سے، استاد سے پوچھ کے. اور ایک ہوتا ہے اجتماعی. یہ جو اسلام کا یا تمام مذاہب کا اصول ہے کہ ریاست کے تمام اصول و ضوابط، قوانین اس فنڈامنٹل سے ڈرائیو ہوں جس فنڈامنٹل پہ معاشرہ متفق ہے. یعنی اگر اسلامی معاشرہ ہے تو اس کے فنڈامنٹلز جو ہیں قرآن و سنت سے لیے جائیں گے، اور اس کو سسٹم کے طور پہ امپلیمنٹ کیا جائے گا. تو وہ گنجائش ختم ہو جاتی ہے غلطی کی، جو آپ نے جس کی طرف اشارہ کیا کہ ایک انڈیویجول کو کیسے پتہ چلے کہ اس کا رستہ
صراط مستقیم کی طرف جا رہا ہے یا اس کا رستہ غلط رستے پہ جا رہا ہے. کتنے ہی معاملات اتنے پیچیدہ ہوتے ہیں کہ کئی لوگ ساری عمر گزار دیتے ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس کے اندر وہ مخفی آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکتے. اس لیے سسٹم کی ضرورت جو ہے وہ واجب ہو جاتی ہے کہ ایسا سسٹم جو پورے معاشرے کو ایک ہرڈ کی طرح, ایک بھیڑ کے ریوڑ کی طرح اس کو ڈائریکٹ کر کے رستے پہ, جیسے انبیاء علیہ السلام بکریاں چراتے تھے, ان کو وہ ٹریننگ اس لیے دی گئی تھی کہ انہوں نے آگے بلا تفریق سب کو ایک ہی لاٹھی سے ہانک کے اس رستے پہ لے کے جانا ہے جس رستے پہ ان کو جو لے کے جا رہے ہیں ان کو پتہ ہے کہ ٹھیک ہے. بھیڑ کو کیا پتہ کہ وہ کس رستے سے جائے, بھیڑ کو تو بھوک لگی ہے, اس کو تو ایک سفر کرنا ہے, اس کا ایک پروسیس ہے, اس نے جا کے وہ کھانا ہے اور واپس آنا ہے. اب یہ چرواہے کا کام ہے کہ اس نے اس جگہ سے لے کے جانا ہے جس جگہ میں اس بھیڑ کی فلاح ہے, وہ فائنسٹ فوڈ کھا سکے, اس کی اتنی ایکسرسائز بھی ہو کہ وہ اس کا میٹابولزم جو ہے وہ ایک سرٹن واک ڈیمانڈ کرتا ہے ہرڈ کی, اور پھر اس ہرڈ کی نشو و نما وہ سارا اس چرواہے کا کام ہے. یہ چرواہا سسٹم ہوتا ہے ایک ویلفیئر اسٹیٹ میں, ایک فلاحی ریاست میں. اب فلاحی ریاست میں سسٹم ہی امورل ہو یا سیکولر ہو جائے, جو ریلیجن کے مورل سے دور ہو جائے, تو وہ سیکولر سسٹم جو ہے اس کے مورلز کے فنڈامنٹل ہی میچ نہیں کریں گے, کیونکہ ایک شیعہ ہے, ایک سنی ہے, ایک بریلوی ہے, فلاں ہے, وہ ہیں تو مسلمان, وہ تو ڈھونڈیں گے اپنا فنڈامنٹل. سیکولر کہے گی جی ہم تو قرآن کو جدا کر چکے ہیں, جیسے چرچ کو امریکہ نے اسٹیٹ سے جدا کر دیا, تو اب وہ مورلز بائبل سے نہیں ڈرائیو کر سکتے, حالانکہ زیادہ تر ماننے والے بائبل کے ہیں, چاہے اولڈ ٹیسٹمنٹ کے ماننے والے ہوں یا نیو ٹیسٹمنٹ کے. اب وہ اپنے مورلز اسٹیٹ کی ڈکٹیشن میں بائبل سے لے ہی نہیں سکتے, اسی لیے ہمیشہ ایک تنازع اسٹیبلشڈ رہتا ہے ہیومنزم کا اور کرسچینٹی کا. اسی طرح پاکستان میں جو ناکام کوششیں ہوتی ہیں, اور اللہ کرے ناکام ہی ہو جائیں, مذہبی اسکالرز بھی جس پہ نہیں بولتے کہ اسٹیٹ کو اسلام کے سسٹم پہ کیوں نہیں لایا جا رہا. اسلامی نظریاتی کونسل بن چکی ہے, لیکن وہ صرف پیپر پہ بنی ہوئی ہے. اتنے ادارے بن چکے ہیں, اتنے مدرسے بن چکے ہیں, اتنے اسکول آف تھاٹ ہیں, آپس میں ہر روز برسر پیکار ہوتے ہیں. تمام علماء ایک دوسرے سے باقاعدہ بے لحاظ بحث مباحثے کرتے ہیں, سسٹم کی طرف نہیں پوائنٹ آؤٹ کرتے کہ یہ ادھر سے سسٹم جب تک اپنے پدرانہ سٹائل میں, باپ کے سٹائل میں بچوں کے اوپر وہ سختی نہیں برتے گا جو سختی دین کے اندر واجب ہے, تب تک یہ جتنے مرضی اپنے اپنے مدرسوں مسجدوں میں اعلان کر کے اسپیکرز کے اندر تربیت کے عناصر ڈالنے کی کوشش کریں. سسٹم نے پرورش کرنی ہے اپنے رعایا کی, سسٹم نے فلاح دینی ہے. یہ جو فلاحی ریاست ہے یاسر بھائی, ویلفیئر اسٹیٹ, ہماری مسجدوں میں 5 دفعہ ایک لفظ گونجتا ہے, حی علی الفلاح. کیا آؤ فلاح لے جاؤ, فلاح کی طرف آؤ, حی علی الصلاح. صلاۃ کیا ہوتی ہے؟ آپس کا اجتماعی کنیکشن اور اجتماعی طور پہ امت کا یا جماعت کا اللہ سے کنیکشن. واقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ, یہ کیوں ساتھ جوڑے گئے ہیں کہ صلاۃ ہوگا تو زکوٰۃ اسٹیبلش ہوگی, آپس میں کنیکشن ہوگا. وہ کنیکشن کس بیس پہ ہوگا؟ سسٹم کی بیس پہ ہوگا, جس کو سب رخ کر سکتے ہیں جسٹس کی ڈیمانڈ کے لیے, انصاف کے لیے. آپ رخ کریں گے اس سسٹم کا جو سسٹم آپ کی نشو نما اس فنڈامنٹل سے کر رہا ہے, جس کو کتاب کہتے ہیں, جس کو قرآن کہیں گے اسلام کے لیے. تو جب تک یہ نظام ایسا نہیں ہوگا یاسر بھائی, یہ جو ڈسٹورٹڈ قسم کی, کبھی ایک آفت پہ یہ ہو گیا تو کبھی اس چیز پہ وہ ہو گیا, تو کبھی فلاں ہو گیا, کبھی ادھر الگ عید ہو گئی تو ادھر الگ عید ہو گئی, ادھر الگ روزے رکھیں تو ادھر الگ روزے رکھیں. یہ ساری چیزیں تب ہوتی ہیں جب لوگوں کے ہاتھوں میں سسٹم دے دیا جاتا ہے. تو پھر مجبوری میں کی ہوئی چوری کی ذمہ دار ریاست ہے. 100% ریاست ہے, مجبوری میں نہیں. بغیر مجبوری کے بھی اگر ریاست اس کا سبب ہے, دیکھیں چوری صرف مجبوری میں نہیں ہوتی, چوری اس لیک آف سیکیورٹی میں بھی ہو سکتی ہے جو سیکیورٹی اسٹیٹ کو پرووائڈ کرنی واجب تھی.
میری جان و مال کا تحفظ اس کا ذمہ دار میری ریاست ہے. اب میری جان و مال کے تحفظ میں کہیں کوئی تجاوز کر گیا ہے اور چوری کر گیا ہے تو اس کی ذمہ دار نیچرلی اسٹیٹ ہے, کیونکہ اس کی تحفظ کی ذمہ داری اسٹیٹ نے دینی تھی. اب وہ بعد میں دیکھا جائے گا کہ مجبوری میں چوری کی اس نے, یا شوقیہ کی, یا عادتاً کی, یا وہ کام ہی کاروباری اس کا چوری لوٹ مار ہے, وہ الگ بحث ہے. ذمہ دار ہمیشہ اسٹیٹ ہی رہے گی. یہ بات کسی کے ذاتی ایکٹ کی اسٹیٹ کیسے ویسے ذمہ دار ہو سکتی ہے دریا بھائی؟ سر اسٹیٹ ہی تو اس کو سزا دے گی نا چور کو, ورنہ اسٹیٹ کیوں دے؟ میں گولی ماروں گا, میں اس کو اپنے ڈرائنگ روم میں بند کر کے گولی ماروں, ہاتھ کاٹوں, میں نہیں کر سکتا نا. اس کو سزا کی ذمہ داری بھی تعزیرات کا لا اسٹیٹ دے گا کہ اس کو کیا سزا ملے گی, کیسے جج ہوگا, وہ اس کے شواہد دیکھے جائیں گے. الزام ہے, ملزم ہے, جب تک اس کے اوپر ثابت, وہ کون ثابت, وہ اسٹیٹ نے ثابت کرنا ہے, وہ کورٹ اسٹیٹ نے پرووائڈ کرنے ہے, وہ منصف اسٹیٹ نے پرووائڈ کرنا ہے. یہاں تک کہ اگر دونوں فریقین لائر نہیں افورڈ کر سکتے تو لائر بھی اسٹیٹ نے پرووائڈ کرنا ہے. تو ساری ذمہ داری تو اسٹیٹ کی ہو گئی. اب یہاں تک ذمہ داری اسٹیٹ لینے کو تیار ہوتی ہے, اس عمل سے پہلے جو اس کے اسباب تھے اس پہ ذمہ داری لینے پہ وہ بھاگ جاتی ہے. اور لوگوں کو اپنے سول رائٹس نہیں پتہ ہوتے, کیونکہ لوگوں کو اویئرنیس تو دی نہیں جاتی. ہمارے ٹیکسٹ بک بورڈ میں تو صرف وہ کینڈیز ٹافیز دی جاتی ہیں جس رخ میں اسٹیٹ نے اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ میں عوام کی سوچ کو اور تخیل کو مینٹین کرنا ہوتا ہے. اسٹیٹ جو نان ویلفیئر اسٹیٹ ہوتی ہے نا, پاکستان جیسی, تھرڈ ورلڈ کنٹریز جیسی, ہندوستان جیسی, یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ مینیپولیٹو گورنمنٹس ہوتی ہیں. یہ مینیپولیٹ کرتی ہیں عوام کو, رعایا کو, اس رخ میں جس رخ میں ان کے بینیفٹس ہوتے ہیں, نہ کہ اس رخ میں جن میں عوام کے باشندوں کے بینیفٹس ہوں. یہ بڑی گہری بحث ہے اور خطرناک بحث ہے. دریاب بھائی ایک بڑا عجیب سا سوال ہے. شیطان انسان کو بہکا دیتا ہے اور اس بہکاوے میں انسان گناہ بھی کر لیتا ہے اور کسی غلط عمل کا مرتکب بھی ہو جاتا ہے. تو پھر کسی جرم کا ایکسکیوز یہ کیوں نہیں ایکسیپٹ کیا جاتا کہ مجھے شیطان نے بہکا دیا تھا؟ جیسے ابھی آپ کہہ رہے ہیں, تو کسی نے کوئی کام کر دیا اور وہ کہہ دے کہ بس میرے پہ شیطان حاوی ہو گیا تھا اور پھر اب اس کا اختیار ہی ختم ہو گیا, اب شیطان نے تو پھر نہیں. یہ اب آپ نے پوائنٹ جواب آپ نے خود دے دیا. شیطان بہکاتا ہے, کوئی شک نہیں بہکائے گا. شیطان کو اللہ تعالیٰ نے صرف اور صرف لمیٹڈ اختیارات دیے ہیں. شیطان بہکائے گا, ایلوژن جنریٹ کرے گا, وسوسہ ڈالے گا, آپ کو اکسائے گا بھی, سب کچھ کر سکتا ہے وہ, لیکن عمل آپ خود کرتے ہیں. عمل کا اختیار آخری دم تک آپ کے پاس ہے, آخری لمحے تک, جس لمحے میں آپ نے وہ عمل کر دیا. اب شیطان کتنی دفعہ ہمیں سارا دن بہکاتا ہے کسی نہ کسی چیز میں, ہم رک جاتے ہیں, ہم کہتے ہیں نہیں, ہم استغفار پڑھتے ہیں, ہم کہتے ہیں ہم کیوں ایسا کام کریں, یا ہمیں کیا ضرورت ہے ایسا سوچنے کی, یا کسی کے بارے میں بدظن بھی ہوتے ہیں تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے یہ شیطان کا وسوسہ آ رہا ہے, ہم اس کو ترک کرتے ہیں کیونکہ یہ اختیار ہمارے پاس ہے. سزا عمل کی ہے, سزا نیت کی نہیں ہے. شیطان آپ کی نیت اسٹیبلش ہونے تک شیطان انفلٹریشن کرتا ہے. جب عمل سرزد ہو جاتا ہے شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے, چاہے وہ نیک عمل ہو یا برا, کیونکہ اب اس کے ذمہ دار آپ ہو گئے ہیں. اس سے پہلے تک کی ذمہ داری اس کی ہے کہ اگر اس نے آپ کو بہکا لیا تو بہکا سکے, یہ اس کو چھوٹ اللہ نے دی ہوئی ہے. لیکن عمل کے اندر اس کی ڈائریکٹ انوالومنٹ نہیں ہے. عمل میرے ہاتھ سے, میرے اختیار سے, اگر میں ہوش و حواس میں ہوں, اگر میں اپنے دماغی توازن ہی کھو بیٹھا ہوں اور اس دوران مجھ سے عمل کوئی ایسا ہوا ہے جو مجھے احساس بھی نہیں ہے اس کا, وہ ادھر میں مبرہ ہو جاتا ہوں ان چیزوں سے, ادھر پیرائے چینج ہو جاتے ہیں انصاف کے. جہاں میں نے ہوش و حواس خمسہ میں رہتے ہوئے میں نے اپنے اعمال کیے, اس میں شیطان کا کوئی قصور نہیں ہے سوائے اس کے جس میں وہ مجھے کوئی ایلوژن دے رہا تھا. ایلوژن تو مجھے گڈ سائڈ بھی میری دے رہی تھی کہ میں اچھے کام کر کے بھی کچھ کر سکتا ہوں, اس کا تو میں نہیں کسی کو, وہ میں نے کریڈٹ اپنے تک رکھا ہوا ہے. اچھا, مجھے لگتا ہے کہ انسان جو ہے نا اس میں یہ اخلاقی جرت نہیں ہے کہ وہ یہ مان جائے
کہ یہ غلطی مجھ سے سرزد ہوئی ہے. آپ نے کبھی نوٹس کیا ہے کہ کسی شخص کا کوئی بزنس خراب ہو جائے, کوئی جاب کے معاملات خراب ہو جائیں, کوئی اس کے ساتھ پریشانی کا اس کو سامنا کرنا پڑے, تو وہ فوراً سے بہت سارے لوگ جو ہے وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ مجھ پہ کسی نے جادو کر دیے. پتہ نہیں ایسا کیوں ہے کہ ہمارے معاشرے میں یہ سوچ بتدریج بڑھتی جا رہی ہے, ایک خاص طبقے میں تو بہت ہی زیادہ, کہ وہ کہتے ہیں کہ کوئی اس کی ذمہ داری لے لے, کوئی عامل اس کی ذمہ داری لے لے, کوئی جادوگر اس کی ذمہ داری لے لے, کچھ نہیں تو میرے رشتہ دار جنہوں نے مجھے نظر بد لگا دی, اور کچھ نہیں تو کچھ ایسی طاقتیں جو ہیں جیسے جنات ہیں, ان جنات نے میرے پہ آ کے یہ اٹیک کر دیا. اور پھر اس طرح کا بات کیونکہ سوشل میڈیا پہ مل رہا ہے تو لوگ ریلیٹ کر لیتے ہیں. تو کیا واقعی کسی شخص کے ساتھ ہونے والا کوئی ایسا عمل جو اس کو پسند نہ آئے تو اس کی ذمہ دار یہ سارے عوامل ہوتے ہیں؟ دیکھیں, یہ ٹیکنیکلی ایک ویک سائیکالوجی کا نتیجہ ہوتا ہے, اور انفارچونیٹلی میجورٹی جو ہوتی ہے وہ سائیکولوجیکلی ویک ہوتی ہے ان سویلائزیشنز میں, ان ریاستوں میں جہاں پہ ایک ڈسکنیکٹ ہوتا ہے ریاست کا اپنی رعایا کے ساتھ, اور ریاست کا اپنے اصولیات کے ساتھ, جیسے سسٹم کے ساتھ, جس بھی نام سے اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے, تو اسلام سے تو اس حکومت کا کوئی تعلق ہی نہیں نظر آ رہا پچھلے 75 سالوں میں. صحیح. اسلام سے جب تعلق اسٹیبلش ہوگا حکومت کا تو نیچرلی رعایا کا حکومت کے ساتھ کنیکشن سٹرانگ ہو جائے گا, کیونکہ ان کا مذہب ایک ہو جائے گا. ابھی ہماری حکومت کا مذہب, یعنی حکومت کا مطلب ہمارے سسٹم کا مذہب اسلام نہیں ہے. ہمارے سسٹم کا مذہب عقیدہ ایمان اللہ تعالیٰ کے ہونے پہ ہے, سو مچ سو کہ کتابوں پہ بھی ایمان ہے کسی حد تک, لیکن عمل میں نہیں ہے. جیسے میں نام کا مسلمان ہوں اور میری پریکٹس جو ہے وہ ٹوٹل اینٹی اسلامک ہو, تو آپ مجھے مسلمان نہیں کہیں گے, آپ کہیں گے ہاں یہ اللہ کو مانتا ہے, یہ عزت بھی کرتا ہے, احترام بھی کرتا ہے کتاب کی اور انبیاء علیہ السلام کی, عمل اس کا بالکل مسلمانوں والا نہیں ہے. ایگزیکٹلی اسی طرح ہماری حکومت کام کرتی ہے پاکستان کی. پاکستان کی حکومت جب تک پریکٹسنگ مسلم نہیں ہو جائے گی تب تک وہ اپنی رعایا سے پریکٹسنگ مسلم ایٹریبیوٹس کی توقع نہ کرے. یہ ڈسکنیکٹ اسٹیبلش ہی اس لیے ہوا ہے کہ ہمارے کال اور ہیں, فیل اور ہیں. یعنی ہمارا آئین کہتا ہے جی حاکمیت صرف اللہ کی ہے, اور پریکٹس میں ایسا نہیں ہے. حاکمیت صرف اللہ کی ہو تو اللہ تعالیٰ کے ہر حکم پہ سر تسلیم خم ہوتا ہے. ہمارا ایسا نہیں ہے. ہمارے تو جو پارلیمنٹ ڈیسائیڈ کر لے, جو یا پاور میں جو بھی ہے, ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے تو وہ اس کی حاکمیت ہو جاتی ہے, پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ ہو تو اس کی حاکمیت ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کی حاکمیت میں نے اپنی زندگی میں پاکستان میں نہیں دیکھی. اسی لیے جتنے بھی اصولوں کی بحث ہوتی ہے, قواعد کی بحث ہوتی ہے اور علماء کے آپس میں انتشار ہوتے ہیں, وہ اسی لیے کیونکہ ایک یونینیمس حکومت کا قرآن کے اوپر توکل نہیں ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اگر ٹوٹلی قرآن کے اوپر اور سنت کے اوپر اپنی ریاست کو لایا تو شاید ہم دنیا میں پیچھے رہ جائیں, شاید ہماری اکانومی بھی کلیپس ہو جائے, ڈیٹیچ ہو جائیں, سینکشنز لگ جائیں, ہمیں بالکل الگ کر دیا جائے. یہ ہوتا ہے لیک آف توکل. یعنی ہماری حکومت کا اللہ پہ توکل نہیں ہے, اور حکومت توقع یہ کرتی ہے کہ رعایا کا توکل ہو. یہ پدرانہ پوزیشن ہوتی ہے, فادرلی فگر ہوتی ہے حکومت کی. اگر باپ کا توکل نہیں ہوگا تو بیٹے کا بھی نہیں ہوگا, بیٹی کا بھی نہیں ہوگا. تو اسٹیٹ جب تک اپنے فادر فگر ہوتے ہوئے اسلام قبول نہیں کرے گی, اس کے سارے یہ بچے جو ہیں مختلف مسالک مذاہب میں بٹے رہیں گے, اور اس میں بھی پورے نہیں ہوں گے, یہ اپنے مسلک کے بھی پورے نہیں ہیں, کیونکہ ان کو پتہ ہے اسٹیٹ کے پاس گنجائش ہے, میری برائیوں میں بھی روم ہے بدعنوانیوں کا, کہ اس کو پیسے دے کے یہ کام کروا لوں گا, جج کو پیسے مل جائیں گے تو جج میرے حق میں فیصلہ سنا دے گا, وکیل کو پیسے دوں گا تو وہ فلاں کر دے گا, ریڈر کو پیسے دوں گا تو یہ کر دے گا. ہمارے پاس وہ تمام بدعنوانیوں کے روم کس لیے؟ کیونکہ اسٹیٹ اسلام قبول کرنا چاہتی ہی نہیں ہے, کیونکہ اسٹیٹ کے اوپر توکل کا جو
امپریشن ہے وہ بڑا کمزور ہے. وہ سمجھتے ہیں نہیں 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 اللہ پہ توکل کریں گے تو ہم نعوذ باللہ ادھر سے انڈیا والی بارڈر بریچ ہو جائے گی, ادھر سے افغانستان والی بارڈر بریچ ہوگی, ادھر سے امریکہ آ جائے گا, ہم سینکشنز میں چلے جائیں گے, غربت ہو جائے. اللہ پہ توکل کا کانسیپٹ اسٹیٹ کو نہیں ہے. اب یا تو ہمارے عوام جو ہیں یہ کسی جینوئن مسلمان کو فائنلی چن ہی لیں, ڈھونڈ لیں, جو کہ ان کو پتہ ہے جب انہوں نے ڈھونڈنے ہوتے ہیں, جب انہوں نے نکاح کرانے ہوتے ہیں تو یہ کسی سیاستدان کو نہیں اٹھا کے لے کے آتے. جب انہوں نے مردے دفن کرنے ہوتے ہیں تو یہ کسی لیڈر کو نہیں لے کے آتے, یا کسی جرنیل کو نہیں لے کے آتے, یا کسی پارٹی کا چیئرمین نہیں لے کے آتے. یہ سارے بھی محتاج ہوتے ہیں ان لوگوں کے جن کو واقعتاً اسلام کا پتہ ہے. اس وقت ان کو کلیئرلی پتہ ہوتا ہے کہ مسلمان کون ہے, ایگزیکٹلی پتہ ہوتا ہے. لیکن جس وقت ریاست کا حاکم چننا ہوتا ہے تو کہتے ہیں چاہے اس کا پاسٹ کرپٹ بھی ہو, چاہے وہ کچھ کیا کرتا ہو, چاہے وہ پریزنٹ میں بھی پتہ نہیں کن کن مشاغل میں مبتلا ہو, لیکن نہیں وہ اچھا دکھتا ہے, وہ اچھا بولتا ہے, وہ گڈ لکنگ ہے, وہ اسمارٹ ہے, اس کی انگریزی اچھی ہے تو فلاں کا یہ اچھا ہے, اس نے UN میں یہ اچھا کہہ دیا تھا تو اس میں فلاں میں یہ کہہ دیا تھا. ادھر معیار ختم ہو جاتے ہیں اسلام کے. تو جیسے یہ دوغلا پن آتا ہے ہماری رعایا میں اجتماعی طور پہ, تو پھر ان کا یہ ان کی اخلاقیات کا ریفلیکشن ہے, یہ ان کے دین کا ریفلیکشن ہے کہ وہ کیسے ہیں جیسا ان کا حکمران ہے. یہ حدیث ہے کہ جیسے اعمال ریاست کے عوام کے ہوتے ہیں ویسا حاکم ان پہ مسلط ہوتا ہے. ظاہر ہے چاند سے تو امپورٹ نہیں ہوتا نا یاسر بھائی, وہ انہی میں سے نکلتا ہے. تو یہ جب خود بدعنوان لوگ ہوتے ہیں, دین سے دور ہوتے ہیں, تو یہ ان کو اپنے جیسا ہی چاہیے ہوتا ہے. یہ ڈرتے ہیں کہ شریف آدمی مسلمان آ جائے گا تو ان سب کی چوریاں, ان سب کی بدعنوانیاں بند ہو جائیں گی. جیسے پاکستان ایز اے اسٹیٹ ڈرتی ہے اسلام قبول کرنے میں کہ غیر مسلم اس کو کھا جائیں گے, اسی طرح پاکستان کی رعایا ایک مسلمان حاکم سے ڈرتی ہے کیونکہ اس کے سسٹم کی بدعنوانیاں اس کو بتاتی ہیں کہ وہ سڑک پہ آ جائے گا, وہ کلیپس ہو جائے گا, کیونکہ اس کی روزی روٹی ہی ان لوپ ہولز میں سے جو سسٹم کے اندر گنجائشیں ہیں نا ہم نے بنائی ہوئی 2 نمبریوں کی رشوت کی, اس کا سسٹم ہی اس پہ چلتا ہے. اس لیے شریف آدمی آتے ہی وہ سسٹم بند کرے گا اور یہ پھنس جائیں گے یہ غربت میں. یہ توکل کا لیک دیکھیں کیسے ریاست سے لے کے رعایا تک ایگزیکٹلی اسی طرح ٹریول ہو رہا ہے. یہ ایک آج جو ہے وہ بڑی کرسپی سی ڈسکشن ہماری ہو گئی. اس کی وجہ یہ تھی کہ دریا بھائی کل دن کا یہ انسیڈنٹ ہے, اور کل دن سے ابھی تک سوشل میڈیا کے اوپر مختلف لوگ کوئی اسٹیٹ کو ذمہ دار قرار دے رہے ہیں کہ جی انہوں نے درخت کاٹ دیے ہیں, سوسائٹی بنا دی ہے. کوئی کہتا ہے جی کہ میری گاڑی میں نے نہیں لی تھی, میرے رشتہ داروں نے جو ہے وہ نظر لگا دی ہے. کوئی کہتا ہے جی کہ یہ ہمارے اوپر آفت آ گئی ہے, ہم کیونکہ جیسے ابھی آپ نے آغاز میں کہا کہ یہ کوئی سٹی آف سن میں ہم رہ رہے ہیں تو یہاں گناہ اتنے ہوتے ہیں تو ہمیں اس وجہ سے, کچھ کہتے ہیں کہ نیچر جو ہے وہ اس نے ریونج لیا ہے. تو ان ساری سٹیٹمنٹس کو, ملٹیپل سٹیٹمنٹس جو سوشل میڈیا پہ آ رہی تھیں, تو مجھے کل سے انتظار تھا کہ ذریعہ بھائی جب آئیں گے تو ان کا جو ہے وہ نقطہ نظر اس پہ لیں گے. آج کے لیے سر یہ اس کو کلوز کرتے ہیں, اور ہم یہ ریکارڈ کرنے لگے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ, لیکن وہ اس سے ریلیونٹ نہیں ہے آج کے موضوع سے, تو وہ آپ کو نیکسٹ فرائیڈے کو دیکھنے کو ملے گی. سر بہت شکریہ.